बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं इबादत से फरागत के बाद उस औरत के घर में फिर से आई थी। अब मैं दिल में ये सोच रही थी कि कहीं वो मुझे देखकर गुस्से या नाराज़गी का इजहार ना करे, क्योंकि मैं बिला नागा उसके घर में आ रही थी। मुझे उस लड़की से बात करना अच्छा लगता था। मेरी तब हैरत की इंतहा नहीं रही जब मुझे देखकर वो इंतहाई खुश दिली से बोली कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आज तुम बहुत लेट आई हो। मुझे उसकी बात पर खुशी हुई कि उसे मेरा आना बुरा नहीं लगा था। तभी वो मुझे लेकर लॉन्ज में आ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी। उसकी बातों में अमूमन अपने मायके वालों का जिक्र ज़्यादा होता था। वो अपने ससुराल वालों से बहुत तंग थी। न जाने क्या वजह थी कि मैंने उसके मुंह से कभी भी उसके ससुराल वालों के बारे में अच्छी बात नहीं सुनी थी। मैं इस बारे में उसे टोकना चाहती, मगर फिर उसकी खफगी का ख्याल करके मैं खामोश हो जाती थी। उस दिन भी मैं उसके साथ बातें करने में मसरूफ़ थी जब डोर बेल की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक गई थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी और मैं इस बात पर हैरान थी कि उसके घर में अगर कोई आया था तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात थी। तभी वो मुझे कहने लगी कि मैं देख कर आती हूँ कि दरवाजे पर कौन है, और अगले पल वो जब फिर से मेरे पास आई तो बहुत डरी हुई थी। उसने फ़ौरन से मुझे अपनी जगह से उठने के लिए कहा। उसका रवैया मेरे लिए निहायत हैरत अंगेज़ था। तभी वो मुझे लेकर एक कमरे में आ गई और मुझे पर्दे के पीछे छुप जाने को कहा। मैं उससे सब की वजह पूछना चाहती थी, मगर वो कहने लगी, अभी तुम खामोश रहो, अभी तुम कुछ मत बोलो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करती जाओ, मैं बाद में तुम्हें बहाने से घर से बाहर निकाल दूंगी। मैं ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई। मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि मैं किसी मुसीबत में मुब्तला तो नहीं हो गई। अम्मी ने मुझे कहा भी था कि तुम किसी अजनबी के घर में मत जाना और ना ही किसी अजनबी औरत से दोस्ती गांठने लगना। मगर अब मुझे लग रहा था कि मैंने अम्मी की बात ना मानकर गलती की थी। थोड़ी देर के बाद घर में किसी मर्द की आवाज़ गूंजने लगी। वो खासी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था और ये लड़की उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। काफ़ी देर तक वो दोनों आपस में बातें करते रहे। वो खड़े खड़े थक चुकी थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं यहाँ से निकल कर बाहर भाग जाऊँ, मगर फिर जब बार बार उस औरत की तंबीह मुझे याद आई तो मैं अपनी जगह पर खामोशी से दुबकी रह गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका शौहर कोई ऐसा वैसा इंसान हो, इस वजह से वो मुझे उसके सामने ना आने देना चाहती हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम था जो बाहर खामोशी छा गई और उस औरत ने मुझे पर्दे से खींचकर बाहर निकाला और जल्दी से मेरे लिए घर का दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी कि कल थोड़ा जल्दी आ जाना, मैं कल तुमसे इस बारे में बात करूंगी। उसका रवैया मेरे लिए निहायत हैरानकुन था और मैं इसी बारे में सोचती जा रही थी कि उसने इस कदर अजीब बात क्यों कही थी। उसे अपने शोहर से किस बात का खतरा था? क्या उसका शोहर एक दिल फेंक इंसान था या उसकी ज़ात से मुझे कोई ख़तरा पेश आ सकता था? मैं होटल आने के बाद भी यही सोचे जा रही थी और अगले दिन जब मैं उसके घर में गई तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। ये देखकर मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। मेरे दिल में तो तजस्सुस जाग रहा था। मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर उसने मुझे घर में क्यों छुपा दिया था और घर में आने वाले मर्द क्या उसका शोहर था या कोई और इंसान था? इस बात का जवाब तो वो मुझे खुद ही दे सकती थी। फिर मुसलसल कितने दिन तक उसका घर बाहर से बंद रहा। अब मुझे दिल ही दिल में परेशानी हो रही थी कि वो औरत किसी मुसीबत में मुब्तला तो नहीं होगी। जितना मैं सोचती जा रही थी उतना उलझती जा रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उस औरत से मेरा बरसों पुराना ताल्लुक है, कोई खास रिश्ता है। वो औरत मुझे अपनी अपनी लगने लगी थी। जब उसको मैंने बहुत टाइम तक गैर मौजूद पाया तो मेरा उसके लिए परेशान होना बनता था। मुसलसल कितने दिन तक मैं उसके घर के पास आती रही और अब मेरे वापस जाने में भी चंद दिन ही बाकी रह गए थे। मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती थी और आज जब मैं उसके घर आई तो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देख के मैं पुरसुकून हो गई कि वो आज घर पे ही है। जो मैंने डोर बेल बजाई तो वो मुझे देखकर बेसाख्ता खुश हुई। फिर वो मुझे लेकर घर के अंदर दाखिल हो गई। मैं उसके बारे में बहुत परेशान थी कि न जाने वो किस साल में होगी, मगर वो बहुत खुशबाश थी। उसे इस तरह देखकर मैं भी मुतमिन हो गई थी। वो अपने शोहर के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए गई हुई थी। अब वो मेरे साथ बातें कर रही थी, मगर मेरे जहन में वो सवाल जूं का तू था कि उस दिन उसने मुझे बिलाखिर क्यों छुपा दिया था। आखिर इसमें क्या राज पोशीदा था? बिलाखिर ये सवाल मेरी जुबान पर आ ही गया। ये सुनकर वो गुमसुम हो गई। काफी देर तक वो चुप की चुप रह गई। फिर कहने लगी कि दरअसल उस दिन मेरे शोहर घर वापस आ गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें छुपा दिया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। तो क्या तुम्हारे शोहर तुम्हें अजनबी औरतों से बात करने से मना करते हैं? ये बात सुनकर उसने नफी में सर हिलाया। तो फिर तुमने मुझे उस दिन क्यों छुपा दिया था? उसने गहरी सांस ली और कहने लगी, बस कुछ बातें ऐसी होती हैं
جو انسان کسی کو بتا نہیں سکتا. تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں چاہتی ہوں کہ جب تک تم یہاں پر ہو تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہو. تمہارے ساتھ وقت میرا اچھا گزر جاتا ہے. اس کی باتیں مجھے الجھی لگ رہی تھی. آخر کو اس کے شوہر کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ اس کا شوہر ایک عربی تھا جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اور اس شخص کا بھلا مجھ سے کیا تعلق؟ اس کے بعد جب میں واپس آ گئی تو یہی سوچ رہی تھی. کافی وقت گزارنے کے بعد بھی جب بھائی نے مجھے اپنی سوچوں میں گم دیکھا تو مجھ سے اس بارے میں سوال پوچھنے لگے، جسے میں نے مسکرا کر ٹال دیا. امی سے بات کرنے کے بعد میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی، اور میں بھی یہ سوچ کر افسردہ ہو رہی تھی جب میں واپس چلی جاؤں گی تو میں اس عورت سے کیسے ملوں گی، اس کے ساتھ کیسے باتیں کر سکوں گی. پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ میں اس کا نمبر جاتے جاتے لے جاؤں گی اور اس کے ساتھ فون پر بات کر لیا کروں گی، کیونکہ اب کچھ دنوں تک ہم نے واپس چلے جانا تھا. اس لیے میں بھائی کے ساتھ مل کر سب کے لیے ضروری شاپنگ کر رہی تھی. اس دن میں اس عورت کے گھر گئی تو اس کے لیے بھی میں نے کچھ چیزیں خریدی. جب یہ چیزیں میں نے اسے دی تو وہ کتنی دیر تک مجھے حیرت سے دیکھتی رہی. اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے، اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں. آج وہ بہت جذباتی ہو کر مجھ سے بات کر رہی تھی. بات کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی. کبھی وہ مجھے اپنی ماں کی محبت کے بارے میں بات کرنے لگتی تو کبھی باپ کی شفقت کے بارے میں بھی. مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہی تھی. میں بھی مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہی تھی. اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب بڑی دنیا میں اس کا اپنے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. اچانک سے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں واش روم میں آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی. وہ عورت نہ جانے کیا کہہ رہی تھی، مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کافی دیر تک خاموشی چھا گئی تھی. اب میں جب ہاتھ دھو رہی تھی تو دروازے پر پھر سے دستک ہونے لگی، اور میں باتھ روم کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس عورت کا شوہر کھڑا تھا. اس کے شوہر نے جب مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات حیران کن ہو گئے تھے. وہ بڑی بےتابی سے میری طرف بڑھا، اور پھر میں اپنے ابو کی بہت زیادہ لاڈلی تھی. گھر میں میری کہی گئی بات حرف آخری کا درجہ رکھتی تھی، مگر گھر میں سب لوگ میری ہی بات مانتے تھے اور میری مرضی کے بغیر گھر کا کوئی کام انجام نہیں پا سکتا تھا. میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. مجھ سے چھوٹا ایک بھائی تھا اور ایک بہن تھی. انہی دنوں جب میرا ایم اے مکمل ہوا تو امی ابو کو میری شادی کے بارے میں فکر ستانے لگی اور وہ میرے لیے رشتے دیکھنے لگے. جب میں امی ابو کو اپنی شادی کے لیے ہلکان دیکھتی تو مجھے غصہ آتا. ابھی میں خود کو شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی، مگر امی ابو سے میں کھل کر اس بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری لاج آڑے آ جاتی تھی. تبھی امی ابو نے ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا. میں اپنی ساس اور نند کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ملی تھی. وہ دونوں مجھے بہت عجیب لگی. ان کا عجیب حکمرانہ سا مزاج تھا جو کہ مجھے پسند نہیں آیا. جو میں نے امی کی اس طرف توجہ مبذول کروائی تو وہ کہنے لگی کہ تم فضول کے وہم مت پالو، تمہارا شوہر بہت ہی اچھا انسان ہے اور تم اس کے ساتھ خوش رہو، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. امی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی، مگر جو میرے دل میں خدشات پیدا ہو چکے تھے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جڑ پکڑتے جا رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں جب بھی مجھ سے ملتی تھیں ان کی حاکمانہ فطرت مجھ پر آشکار ہونے لگتی. اور پھر ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی. 2 ماہ کے مختصر عرصے میں ہی میں رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی. یہاں پر آئے ہوئے مجھے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے جو مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ پورے گھر میں میری ساس اور نند کا کنٹرول تھا، یہاں تک کہ میرے شوہر کی زندگی مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں تھی. کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا لینا ہے، یہ سب باتیں وہ ماں اور بہن سے پوچھ کر ہی کرتے تھے اور میں جھنجھلا کر رہ جاتی. میرے انتہائی ذاتی معاملات میں بھی وہ اپنی ماں اور بہن سے مشورہ کرتے. میں یہ سوچ کر ان کی بہن کو برداشت کر رہی تھی کہ جلد ہی اس کی شادی ہو جائے گی اور وہ اپنے گھر چلی جائے گی تو ساس کو میں اپنی باتوں سے رام کر لوں گی. مگر یہ میری خام خیالی تھی. میری نند کی شادی بھی قریبی محلے میں ہوگی اور وہ سارا دن یہیں پہ گزارتی اور مجھ پر حکم چلاتی رہتی تھی. میں گھر کا کام کرتے کرتے ہلکان ہوتی رہتی تھی اور وہ دونوں ماں بیٹی بستر پر بیٹھی حالات حاضرہ پر تبصرہ کرتی رہتی تھیں. وہ در پردہ مجھے باتیں سناتے ہوئے دوسروں کی بہوؤں کی بدخوئیاں کرتی رہتی تھیں. یہ سب کچھ مجھے ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب کر رہا تھا. اوپر سے میرے شوہر کا بھی عجیب غلامانہ مزاج تھا. ان کی ماں میرے ساتھ جتنا مرضی برا سلوک کرتی وہ اپنی ماں کے سامنے اف تک نہیں کرتے تھے اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھاتے تھے. میں جب انہیں یہ سب بتاتی تو وہ الٹا مجھے چپ کروا دیتی تھی. مجھے کہتے کہ وہ میری ماں ہے، میں تمہارے کہنے پر ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا. میں زن مرید نہیں ہوں جو تمہارے کہنے پر گھر والوں کو چھوڑ دوں. میں سب سے بہت جھنجھلانے لگی تھی. میری طبیعت بہت خراب تھی اور اس خراب طبیعت کے باوجود بھی جب مجھے پورے گھر کے کام کرنے پڑتے تو میں سخت غصے میں آ جاتی. میں امید سے تھی مگر میری ساس کو میری اس حالت کی بھی پرواہ نہیں تھی. اسی وقت میری نند گھر میں داخل ہوئی تھی. اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا.
ایک پل کو مجھے اس کی نظروں سے خوف محسوس ہوا، مگر پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ اس وقت میں تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی، یکدم مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا، میں زمین پر گر گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تکلیف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں سرایت کرتی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھی، میں غم سے پاگل ہونے کو تھی جب مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میری گود اجڑ چکی ہے۔ میرے بچے کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میری نند تھی، اور جب یہ بات چیخ چیخ کر میں نے سب کو بتائی تو میرے شوہر سمیت کسی نے بھی میری بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری بہن پر بہتان باندھ رہی ہو۔ اس دن تو میری بہن اپنے گھر میں ہی تھی، تمہیں شرم آنی چاہیے اس پر جھوٹ بولتے ہوئے، اور تب میرا ان سب لوگوں سے جی چاٹ گیا تھا۔ اس کے بعد میں امی کے گھر آ گئی اور دوبارہ واپس نہ جانے کی قسم کھا لی۔ امی نے مجھے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر میری ہاں میں نہ بدلی، اور بالآخر میں نے خلا کا کیس دائر کر دیا۔ تو میرے شوہر نے میرے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، مجھے منانے کی کوشش کی، مگر میں دوبارہ اب اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ جانتی تھی اگر میں دوبارہ وہاں سے چلی بھی گئی تو پھر سے وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں میری عزت نہیں تھی میں وہاں پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میری تعلیم ایم اے تک تھی، اور اب میں نے ایک اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ یہ خود کو مصروف رکھنے کا بہانہ تھا، ورنہ مجھے پیسوں کی کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نماز روزہ تو شروع سے ہی کرتی تھی، اور اب تو میں اللہ کے اور بھی قریب ہو گئی تھی، اور غم نے مجھے بری طرح سے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں، اور پھر جب میں نے اپنے بھائی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس دن میں بھائی کے ساتھ مدینہ کے بازار میں گھوم رہی تھی، جب چلتے چلتے میں اپنے بھائی سے بچھڑ گئی۔ چونکہ یہ سب جگہ میرے لیے نئی تھی، اس لیے میں کسی جگہ سے واقف نہ تھی۔ وہاں پر میری اس عورت سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے دیکھ کر بری طرح سے چونک گئی، اور یہاں کی رہائشی تھی، اور پھر اس کی مدد سے ہی میں اپنے ہوٹل میں پہنچی۔ تبھی میری اس عورت سے سلام دعا ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب اتفاقاً میری اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر یہاں پر قریب ہی تھا۔ وہ بہت اچھی اور ملنسار عورت تھی، اور اس کی باتوں میں مجھے اپنا آپ نظر آتا تھا۔ شادی سے پہلے میں بھی ایسی ہی تھی، بہت ہی زیادہ باطنی، خوش اخلاق بھی تھی۔ اگر ہنستی تو گھنٹوں ہنستی رہتی۔ شاید میرے ساتھ اس لیے بھی زیادہ دوستی تھی کیونکہ اس میں مجھے اپنا آپ نظر آتا تھا، مگر اس کی یہ بات مجھے عجیب لگتی تھی کہ وہ مجھے اپنے شوہر سے نہ جانے کیوں چھپا کر رکھتی۔ اور اب اتفاقاً میرا اس کے شوہر سے سامنا ہو گیا تو وہ بڑی بےتابی سے میری طرف بڑھا، اور اس نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم اتنا ٹائم کہاں پر تھی؟ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تمہیں ایک پل کے لیے بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں؟ میں تمہارے بغیر کتنا اکیلا ہوں، کیوں تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ اب کہیں مت جانا۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی، میں آپ کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور اس سے پہلے میری کبھی آپ سے بات نہیں ہوئی۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، وہ میکانکی انداز میں اپنی ہی بولے جا رہا تھا۔ تبھی میری اس لڑکی پر نظر پڑی، اس کے چہرے پر جیسے زلزلے کے تاثرات تھے۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ چکا تھا، اور آنکھیں بالکل سفید ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی، اوپر سے اس کے شوہر کا رویہ، یہ دونوں چیزیں مجھے پریشان کر رہی تھی، اور میں پریشان ہوتے ہوئے اپنے دل میں سوچ رہی تھی کہ میں اس شخص سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ تبھی اس عورت نے اپنے شوہر کو باتوں میں الجھایا، پھر میں نے بہت مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی، اور اب میں اندھا دھن ایک طرف بھاگنے لگی۔ میں اب دوبارہ واپس نہیں جانا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اس شخص کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں آ گئی، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میرے بھائی نے میری اڑی رنگت دیکھی تو پریشان ہو گیا، اور اس بارے میں مجھ سے پوچھنے لگا تو میں چپ کی چپ رہ گئی۔ میں بھلا اسے کیا بتاتی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ بار بار میرے ذہن میں یہی بات گونج رہی تھی کہ وہ مرد آخر مجھے دیکھ کر کیوں چونکا تھا۔ اس کے انداز سے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتا تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ یہ بات مجھے حیران و پریشان کر رہی تھی، اوپر سے اس کی بیوی کا رویہ بھی کم عجیب نہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر کے سامنے نہ جاؤں، اس سے دور رہوں۔ وہ کیوں مجھے اپنے شوہر سے دور رکھ رہی تھی؟ کیا وہ جانتی تھی کہ یہ سب ہوگا؟ میں جتنا سوچتی جا رہی تھی اتنا الجھتی جا رہی تھی۔ اس بات کا جواب تو وہی عورت ہی مجھے دے سکتی تھی، مگر اب تو میں وہاں پر دوبارہ جانے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے واپس جانے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت سے دوبارہ ملوں، مگر جب مجھے اس کے شوہر کا رویہ یاد آ جاتا تو میں اپنی اس خواہش پر بند باندھ لیا کرتی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس عورت کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اس دن میں بھائی کے ساتھ بازار میں کچھ چیزیں لینے کے لیے گئی، جو بھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر اس عورت کا شوہر تھا، جو مجھے حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔
اس کے چہرے کے تاثرات ناقابل فہم تھے اور اس کی کچھ کہتی ہوئی آنکھیں مجھے اپنے صحن میں جکڑ رہی تھی۔ وہ مجھے دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے بولا کہ تم آخر مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ آخر تم کیا چاہتی ہو؟ کیوں تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ جانتی ہو کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر تم کیوں مجھ سے بار بار دور چلی جاتی ہو؟ ہمیشہ کے لیے تم میرے پاس کیوں نہیں آ جاتی؟ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، بس ایک بار دوبارہ سے میری زندگی میں آ جاؤ۔ اس کی بہکی باتیں سن کر میرے بھائی کو غصہ آ گیا اور تبھی میرا بھائی مجھے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا، مگر وہ شخص بار بار درمیان میں آ رہا تھا۔ تبھی وہاں پر کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے اس شخص کو قابو کر لیا اور میں بھائی کے ساتھ اپنے ہوٹل میں آ گئی۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی بھائی کا موڈ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا، اس وقت غصے میں لگ رہے تھے اور میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ شخص مجھ سے اس طرح سے کیوں بات کرتا تھا جیسے میں اسے برسوں سے جانتی ہوں؟ اس بات کا جواب تو وہ عورت ہی دے سکتی تھی، اور میں تو کل یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اب میں اس کے گھر میں جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ پہیلی میں اپنے ساتھ واپس لے کر جاؤں گی اور مجھے کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں ملے گا۔ اگلے دن وہ عورت خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے میرے ہوٹل میں آ گئی اور جب میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی تو میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ اس کے دل کی حالت کی ترجمانی کر رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے اور بہت ہی زیادہ اعصاب شکن مرحلے سے گزری ہے۔ میں نے جب اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کافی دیر لگی تھی اس کی طبیعت کو سنبھلنے میں۔ میں نے اسے پانی کا گلاس دیا، تب جا کر اس کے سانس میں سانس آئی اور وہ مجھ سے بات کرنے کے قابل ہوئی۔ اس وقت میرا بھائی یہاں پر موجود نہیں تھا اور اس کی غیر موجودگی میں اب وہ عورت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تم مجھے اپنے شوہر سے اتنا چھپا کر کیوں رکھ رہی تھی، اور تمہارے شوہر کا میرے ساتھ رویہ ایسا کیوں تھا جیسے وہ مجھے ہمیشہ سے جانتا ہے؟ میری بات سن کر وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ مجھ سے پہلے میرے شوہر کی زندگی میں ایک عورت تھی، اس کا نام نبیلہ تھا اور وہ ہو تمہاری جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی ناک نقشہ اور وہی چہرہ، تم ہو اس کی کاپی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے بھی تمہیں پہلی بار دیکھا تو میں تمہیں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ نبیلہ میری دوست تھی۔ نبیلہ، میں اور رمیز ہم تینوں ہی کلاس فیلو تھے۔ میں رمیز کو پسند کرتی تھی مگر کبھی اپنی پسند کا اظہار نہیں کر سکی، جبکہ نبیلہ اور رمیز دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی بھی میری پسند حسرت میں بدل گئی۔ رمیز نے نبیلہ کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ دونوں بہت خوش باش زندگی گزار رہے تھے، ان کی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ اور پھر ان کی خوشیوں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ ان دنوں میں بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو کہتی دعا کرنا کہ اللہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نوازے، مجھے بیٹیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں مسکرا کر اس کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی۔ نبیلہ کا کیس بالکل نارمل تھا، وہ اچھی خاصی صحت مند تھی، مگر نہ جانے ڈیلیوری کے دوران کیسے پیچیدگی ہوگی کہ بچہ اور ماں دونوں ہی جاں بحق ہو گئے۔ ڈاکٹرز ان دونوں کو ہی نہیں بچا پائے اور رمیز کے لیے یہ سب کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر بکھر کر رہ گیا، ہر وقت وہ روتا رہتا، سارا دن وہ نبیلہ کی قبر پر وقت گزارتا، کتنے دن تک بھوکا پیاسا رہتا۔ اسی وجہ سے وہ ایک دفعہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کی طرف سے نا امیدی کا اظہار کر دیا تھا کیونکہ اس کے دل میں شاید زندہ رہنے کی امنگ ہی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا، اس کی زندگی کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا تھا، مگر میں اسے یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی، میں اسے زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی میں نے اسے شادی کرنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ وہ نبیلہ کی جگہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر میرے زور دینے پر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ ایک حد تک میں اسے زندگی کی طرف لے کر آئی تھی، وہ کبھی نبیلہ کی یادوں سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہیں دیکھتے ہی مجھے نبیلہ یاد آ گئی، اور میں جانتی تھی کہ اگر میرے شوہر نے تمہیں دیکھا تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائیں گے اور وہ پھر سے اس صدمے سے دوچار ہو جائیں گے جس صدمے سے میں نے انہیں بہت مشکل سے نکالا۔ مگر تمام احتیاطوں کے باوجود بھی انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ میں تمہیں گھرانے سے بھی منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے تم سے بات کرنا اچھا لگتا تھا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا، مگر اب جب سے میرے شوہر نے تمہیں دیکھا ان کی حالت پہلے سے خراب ہو گئی اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ دعا کرنا کہ میرے شوہر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، تبھی میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگلے دن ہم لوگ گھر واپس آ گئے تھے۔
اور پھر کتنے دن تک مہمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہا اور مجھے اس عورت سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ اور اس دن جب میں نے موبائل اٹھایا تو اس کے بہت سارے میسیجز تھے اور اس کے ایک میسیج نے میری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تم میرے شوہر سے شادی کر لو، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے، زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ جذباتی ہو کر یہ بات کر رہی ہے، تبھی میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر روز بروز اس کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا اور میں اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ ہمارے گھر میں آ گئی۔ وہ سعودیہ سے پاکستان میں محض میرے ماں باپ سے میرا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرے ماں باپ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ میرا بہت خیال رکھے گی۔ وہ مجھے سوکن بنا کر نہیں آئی بلکہ اپنی بہن بنا کر لے کر جا رہی ہے۔ اس کے اس جذبے سے میرے ماں باپ بھی بہت متاثر ہوئے کہ اس عورت کا کتنا بڑا دل ہے جو خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا رہی ہے محض اس لیے کہ اس کا شوہر خوش رہے۔ اپنے شوہر کے لیے اس کی محبت بے انتہا تھی۔ اس جذبے سے میرے ماں باپ متاثر ہو گئے تھے اور انہوں نے میری رمیز کے ساتھ شادی کر دی تھی اور پھر سعودیہ آ گئی۔ اس عورت کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ شادی کے بعد رمیز واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا اور وہ تمام نفسیاتی مسائل جو اس کی ذات کو درپیش تھے اب وہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔